बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोया जाफरी है। आपको अपने ब्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें अगर आपको पसंद आए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट खबरें हैं जिसके ऊपर आज बात करेंगे। सबसे पहले तो ज़ाहिर बात है, बुशरा बीबी फाइनली बेल के ऊपर, ज़मानत के ऊपर रिहा होकर बनिकाला आ चुकी हैं। उस पर काफ़ी सारी बातें हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मूवमेंट को लीड करने के हवाले से भी बातचीत हो रही है, मगर क्या बुशरा बीबी को ट्रस्ट किया जा सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये फैसला करना चाहिए है? इसके ऊपर क्या मसले मसाइल हैं, क्या पॉजिटिव्स क्या नेगेटिव्स, वो आपसे शेयर करेंगे। खान साहब की जेल में मुलाकात हुई और उसके हवाले से काफ़ी तशवीशनाक और परेशान कुन डिटेल्स सामने आई हैं, उस पर आपको बताएंगे कि क्या हालात व वाक़यात हैं इमरान खान के। इसके अलावा जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है, जो हमारी मेन स्टोरी है आज की, उसके हवाले से आपको बताएंगे कि हामिद मीर ने एक उनको अलविदाई कॉलम लिखा है उनके लिए, जिसके अंदर उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा के असली चेहरे पर से पर्दा उठाया है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी BBC के एक इंटरव्यू में जस्टिस काजी फाइज ईसा की तारीफें करते हुए नजर आए हैं, और भी उस इंटरव्यू के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिसके ऊपर तज्जिया हम आपके साथ जो है उसको शेयर करेंगे। अख्तर मेंगल के हवाले से आपको अपने पिछले ब्लॉग में, माजरत वो कल रात को अपलोड नहीं हो सका, आज सुबह हुआ, उसमें आपको बताया था कि उन्होंने कहा था कि अब बलूचिस्तान को खुदा हाफिज कह दिया चाहिए पाकिस्तान को। अख्तर मेंगल के ऊपर, जो कि पाकिस्तान की एक सियासी पॉलिटिकल पार्टी के जो हैं वो सरबराह है, और वो भी इंतहाई नाजुक सिचुएशन इसलिए है क्योंकि वो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके ऊपर दहशत गर्दी का मुकदमा कर दिया गया है। वो क्यों हुआ है उस पर आपको बताएंगे, और आखिर में आपको एक इंतहाई अहम सिचुएशन के हवाले से, जो मेन स्टोरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसकी कारकर्दगी और उनके मुस्तकबिल में आने वाले प्लान्स और उनकी अभी मौजूदा हालत के अंदर क्या रेलेवेंस है, क्या पाकिस्तान के अवाम में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स में उनका क्या मुकाम है, और वो आगे क्या करने जा रहे हैं, उनके स्टांसेस क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें, काफ़ी सारा एजेंडा है आज के इस व्लॉग का। ये सारे आपके साथ शेयर करके उसके ऊपर तज्जिया करने की कम से कम मुद्दत में कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं बुनियादी तौर के ऊपर बुशरा बीबी के हवाले से। बुशरा बीबी बड़े अरसे से, आप जानते हैं, 9 महीने से जो है वो जेल में बंद थी तोशाखाना के हवाले से। तोशाखाना को केस में उनको अब फाइनली रिहाई मिली है। ये कल हो जाना चाहिए था, मगर आज फाइनली मुमकिन हो पाया है। उस रिहाई के बाद बहुत सारी बातें जो हैं वो खबरें गर्दिश कर रही हैं। कमल शाहजेब साहिबा जो हैं, उनकी 9 से 10 मिनट उनके साथ गुफ्तगू हुई। उसके हवाले से आपको बताते हैं कि उन्होंने कहा है, कमल शाहजेब ने, कि वो एक सिंगल पॉइंट एजेंडे के ऊपर बात करना चाहती थी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ खान साहब की सेहत के हवाले से, खान साहब की रिहाई के हवाले से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मुझे छोड़ दें, मैं तो जो हूँ ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मालिक ने रिहाई दे दी है। और ये इस रिहाई के हवाले से जो एक इंतहाई अहम पेशरफ्त है, वो भी आपको समझ में आनी बहुत ज़रूरी है। ये रिहाई किसी किस्म की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फतह के हवाले से लोग कह रहे हैं हवा का रुख बदल रहा है, चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में होने जा रही हैं, क्या ये एक डील हो गई है, क्या मामला तय पा गए हैं इमरान खान के। तो ये सारी बातें जो हैं ये सिवाय अफवाहों के और कुछ नहीं है। ये इस एस्टेब्लिशमेंट का एक वतीरा रहा है कि वो एक बहुत बड़ी काली ज़रब लगाने के बाद एक छोटी सी, जिसे कहते हैं टॉफ़ी या गोली, हाथ में दे दिया करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के और पाकिस्तान के लोगों के, जिसके ऊपर वो कहते हैं कि वो शायद चीज़ें बदलने लगी हैं और अब हवा का रुख बदल जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको इंसाफ मिलेगा, इमरान खान को इंसाफ मिलेगा। मगर ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बहुत सारे हमारे सोर्सेज और बहुत सारे जो है तज्जिए उन लोगों के जो कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के माउथपीस समझे जाते हैं, उनसे ये बात वाज़ेह है कि इमरान खान के बाहर निकलने की कतन अभी फ़िलहाल जल्दी कोई उम्मीद नहीं है। और उनकी जो जहाँ तक बाहर निकलने की बातचीत है उसके हवाले से इस डेवलपमेंट को भी बहुत ही कड़ी निगाह से देखना चाहिए है, बहुत तनकीदी नज़र से देखना चाहिए है। बुशरा बीबी क्या कहती हैं, बुशरा बीबी क्या करती हैं, इसके ऊपर नजर रखने की जरूरत है। बुशरा बीबी के ऊपर क्या 100% ट्रस्ट किया जा सकता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं वो क्या बुशरा बीबी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा लीडर बनाकर
ان کے پیچھے اپنی سپورٹ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے انٹرسٹ کو بشریٰ بی بی دیکھیں گی یا ان انٹرسٹ کو دیکھیں گی جن کے اوپر پہلے سے ان کے حوالے سے سوال و جواب اٹھتے رہے ہیں؟ اب یہ تلخ سوالات ہیں جس کے جواب جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ دینے پڑیں گے. اس کا فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں, پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ مکمل طور پر پیرالائز نظر آتی ہے. ان کا موقف جو ہے اس وقت بالکل آل اوور دا پلیس ہے. ان کو نہیں معلوم کہ انہوں نے یحییٰ آفریدی صاحب کی تعیناتی کی مخالفت کرنی ہے یا کہ انہوں نے جو ہے منصور علی شاہ جو ہے ان کے اوپر خاموشی اختیار کرنی ہے یا منصور علی شاہ کی سپورٹ کرنی ہے. اس حوالے سے بالکل ایک خاموشی ہے. شعیب شاہین خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد اب پشاور جو ہے ان کا پیغام لے کر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور اس لیڈر جس کو خان صاحب نے پی ٹی آئی کی جو موبلائزیشن جو جلسے سے جلوس اور لوگوں کو متحرک کرنے کے لیے چنا تھا, علی معین گنڈاپور, ان کے پاس جو ہے وہ جا کر ان سے ملاقات کریں گے, ان سے بات چیت کریں گے اور ان کو بتائیں گے خان صاحب کیا چاہتے ہیں. خان صاحب کی حالت جو ہے ابھی انیشل رپورٹس آنے کے مطابق جو ہے کافی پریشان کن ہے. ان کی مطابق ان کو 26ویں ترمیم کے حوالے سے کچھ معلوم نہیں تھا, کچھ نہیں بتایا گیا. صرف جو ملاقات کے اندر ہلکی پھلکی بات چیت ہوئی وہ اس پر انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑا بہت پتہ لگا ہے. اب آپ بیرسٹر گوہر کو, آپ سلمان اکرم راجہ کو اس حوالے سے کیا کہیں گے, اس پر بھی ایک کنفیوژن ہے. اس کے علاوہ خان صاحب کو 15 گھنٹے جو ہے ان کے سیل میں بجلی نہیں ہوتی اس موسم میں, اور ان کو کافی پریشانی کا سامنا ہے. اخبار, ٹی وی تو دور کی بات, بنیادی جو ان کا سروائیول ہے, 15 گھنٹے کسی شخص کے پاس بجلی نہ ہو اس موسم میں اور جو چل رہا ہے, تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ذہنی کوفت اور جسمانی کوفت کا کیا حال ہوگا. خان صاحب کا وزن بھی جو ہے وہ کم ہوا ہے اور خان صاحب کی جو ہے ان کے نائی کا بھی ایکسس نہیں ہے. سننے میں آیا کہ ان کی داڑھی وغیرہ بڑی ہوئی ہے. اسپرٹس آبویسلی وہ ایک فائٹر آدمی ہے تو اسپرٹ تو ان کے ہائی ہوں گے ہی, اور لوگوں کو بھی یہ بتانا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ خان صاحب کے اسپرٹس بہت ہائی ہیں. مگر ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کا پاکستان تحریک انصاف کی اس لیڈرشپ کو سہرا جاتا ہے, جس کا ایک بنیادی, کیونکہ پاکستان کی تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو یہ بات بہت دیر سے سمجھ آ چکی تھی کہ وہ کسی جوگے نہیں ہے, نہ وہ سیاسی توڑ جوڑ کے کسی صورت بھی ماہر ہے, نہ وہ عوام کے اندر اس طرح سے کیرزمیٹک پریزنس یا مقبولیت رکھتے ہیں کہ وہ خان صاحب جو ہے کوئی بہت بڑا کام کر لیں گے پاکستان کے آئین کے لیے, پاکستان کے لوگوں کے لیے. تو ان کا ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے تھا اور وہ تھا خان صاحب کو باہر نکالنا, مگر ہمیں ایسا نظر نہیں آیا. اب اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں یہ ہم جو ہے خان صاحب اگر بچ کر باہر نکل آئے, اللہ کرے پاکستان کی تاریخ کے اندر دوبارہ سے ذوالفقار علی بھٹو نہ بنے تو ہی اچھا ہے. مگر جب وہ باہر آئیں گے تو پتہ لگے گا کہ کیا حقیقت کیا تھی, سچ کیا تھا. مگر ابھی فی الحال پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ انتہائی نابلد, انتہائی غیر مؤثر اور ناکام نظر آ رہی ہے. عدلیہ کے حوالے سے بھی اگر بات کریں تو اس کو بھی یہ سچویشن ہے, اور عدلیہ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آج آخری دن شروع ہو جائے گا رات 12 بجے قاضی فائز عیسیٰ کا, اور بلاول بھٹو زرداری نے ایک انٹرویو دیا ہے بی بی سی کو. اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جس کے اوپر اب سوشل میڈیا پہ بھی کافی تنقید ہو رہی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے بغیر یہ آئینی ترامیم جو ہے یہ ممکن نہ ہو پاتی, جو اپنی ذات میں بہت ساری باتیں کہہ دیتا ہے. قاضی فائز عیسیٰ کے بہت سارے فیصلے ایسے ہیں, جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آخر دن بھی انہوں نے حکومت کو ایک تحفہ دیا کہ کسی طرح سے کوئی رکاوٹ نہ پیش آ جائے ان آئینی ترامیم کے حوالے سے. 63A کا جو فیصلہ تھا وہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی انہوں نے تعریف کی اور انہوں نے کہا کہ کمال کر دیا قاضی فائز عیسیٰ نے. انہوں نے قوم کے لیے, ملک کے لیے بہت ساری اور اس آئینی ترمیم کے لیے بہت ساری خدمات پیش کی, جبکہ قاضی فائز عیسیٰ ہمیشہ یہ کہتے رہے, جھوٹ بولتے رہے, منافقت کرتے رہے بیٹھ کر کہ مجھے اس آئینی ترمیم کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے, میں تو جانتا ہی نہیں ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ 63A کا تعلق جو ہے وہ کسی آئینی ترمیم سے ہے, میں تو جانتا ہی نہیں ہوں کہ پاکستان کے اندر جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کا تعلق کسی طرح سے کسی بھی آئینی ترمیم کے ساتھ ہے, کسی کیس کا. میں تو کان اور آنکھیں بند کر کے صرف
آئین اور قانون کے حوالے سے بات کرنا جانتا ہوں۔ اور دوسری جانب حامد میر نے جو خط لکھا ہے، جو کالم لکھا ہے بنیادی طور کے اوپر قاضی فائز کے حوالے سے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے خود کو کہ میں شرمندہ تو نہیں ہوں، پچھتاوا تو نہیں ہے، ہاں مگر مجھے شرمندگی تو نہیں ہے، ہاں مگر پچھتاوا ضرور ہے کہ میں نے قاضی فائز عیسیٰ جیسے کسی جج کی حمایت میں کبھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جو 13 مہینے کا چیف جسٹس کا ایک ٹینیور ہے قاضی فائز عیسیٰ کا، وہ پاکستان کی تاریخ کے اوپر ایک سیاہ دھبا ہے۔ انہوں نے پاکستان کے بدترین جو چیف جسٹس ہیں ان کو بھی ٹکر دی ہے، اور انہوں نے ان کو ایک بہت بڑی فیور کی ہے کہ انہوں نے ان کا نام تاریخ میں، اب شاید لوگ ان کو بہتر طور پر دیکھیں گے، مگر قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کی عدالتی تاریخ کے بدترین اور سیاہ ترین چیف جسٹس بن کر یاد کیے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی یاد کرایا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے جس آئین کی پاسداری اور جس آئین کے تحفظ کی بات کرتے ہیں اسی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، مگر بلوچستان کے لوگوں کے حقوق اور بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ جاری ظلم جو ہے اس کے حوالے سے ہمیشہ سے ان کی ہونٹ سلے رہے۔ انہوں نے یاد کروایا کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے اور پاکستان کے عدلیہ کے ججز کا بھی تحفظ کرنے میں ناکام رہے اس اسٹیبلشمنٹ کے سامنے، جس کے حوالے سے وہ فیض آباد دھرنے پر بہت ساری تعریف بٹورنے کے بعد اپنے آپ کو بہت تیسمار خان سمجھتے تھے، مگر ان 6 ججز کا جنہوں نے کھل کر اس سارے معاملے کا ایک بھانڈا پھوڑا، ان کی بھی حفاظت کرنے میں ناکام رہے، ان کے حقوق کی حفاظت کرنے میں ناکام رہے، اور بنیادی طور کے اوپر وہ ایک اس عدلیہ کے نظام کے اوپر ایک جو ہے وہ سیاہ دھبا بن کر پاکستان کی تاریخ میں یاد کیے جائیں گے۔ ایک بہت بولڈ اور ایک بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ دبنگ کالم لکھا حامد میر نے قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے، اور اس سب کے مابین جو ہے اگر آپ سچویشن کا انالیسس کرتے چلے جائیں تو قاضی فائز عیسیٰ جو ہے اب آج کی تاریخ کے اندر، منظور علی شاہ تو آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ ان کے ریفرنس میں شامل نہیں ہوں گے، نہ وہ ان کے بینچ پہ بیٹھیں گے۔ دوسری جانب اگر آپ منظور علی شاہ کے حوالے سے بلاول کا بیان دیکھیں تو بلاول نے انتہائی بولا منہ بنا کر یہ کہا کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، میرے 3 ممبرز اس کمیٹی میں بیٹھے ہوئے تھے جس نے منظور علی شاہ کو پاکستان کا چیف جسٹس نہیں بنایا۔ جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ منظور علی شاہ کو نہیں بنائیں گے، تو میرا تو یہ مقصد ہی نہیں تھا آئینی ترامیم کا۔ خیر، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دیر کے بعد، کچھ دنوں کے بعد آپ کے ساتھ بلاول کا انٹرویو جو BBC نے کیا اس سے تھوڑی سی مجھے مایوسی بھی ہوئی ہے، مگر کیونکہ بہتر طریقے سے کیا جا سکتا تھا۔ صحافتی اقدار میں فالو اپ کوسچن ایک چیز کا نام ہوا کرتا ہے، وہ ان سے کیے جاتے تو معاملات اور زیادہ کلیئر ہو کر سامنے آتے۔ فی الحال جو ہے پاکستان کے جو آئین کے اوپر یہ کاری ضرب لگی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان کا پورا عدالتی نظام اب حکومت کا ماتحت ہو چکا ہے، اس کے اوپر 60 امریکی ڈیموکریٹک ریپرزینٹیٹیوز نے جو بائیڈن کو خط لکھا ہے خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ریکویسٹ کرتے ہوئے، اور کہا ہے کہ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور آئینی اقدار کی خلاف ورزی جو ہے اس کو بند کرے اور عمران خان کو رہا کرے، کیونکہ اقوام متحدہ بھی یہ بات کلیئرلی کہہ چکی ہے کہ عمران خان کی گرفتاری اور عمران خان کی جیل جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پر ہے، اور وہ جو ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اب یہ ساری باتیں دیکھتے ہوئے 26 آئینی ترمیم کے حوالے سے پاکستان کے اندر کچھ سوالات بھی، اس کے اندر اس کے کچھ خرابیاں بھی کچھ لوگ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ تکنیکی طور پر وہ ساؤنڈ نہیں ہے۔ دوسری جانب اس کے جو آؤٹ کمز ہیں، اس کے جو اثرات ہیں وہ ابھی سے پاکستان کے اندر نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، جیسا کہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا۔ اختر مینگل نے جب یہ ساری باتیں کہیں تو اب ان کو جب نکالا گیا تھا سینٹ گیلری سے، اور اس کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے نکالنے پر احتجاج کیا تھا اور کہا تھا کہ مجھے اندر گھسنے کی اجازت دی جائے، اور ان کی جو تھی وہ نوک جھونک ہوئی تھی وہاں پر گارڈز پہ۔ اس کے اوپر پاکستان کی ریاست نے ان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ جو ہے وہ FIR کاٹ دی ہے۔ ماشاءاللہ سے ہم بہت زیادہ سمجھدار لوگ ہیں، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی ریاست، پاکستان کی ایجنسیاں، وہ یہ سب کچھ جانتے ہیں کہ پاکستان کے
صوبہ بلوچستان کے اندر کچھ لوگ، چاہے وہ بھارتی پروپیگنڈا ہو یا وہ BLA کا پروپیگنڈا ہو، مگر اس کے نتیجے میں پاکستان کے حوالے سے کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں. ہم پہلے ہی ان کو جب ایک بلینکٹ ٹیررزم کا نام دیتے ہیں تو وہ پاکستان کی جو فیڈریشن ہے اس کے بارے میں ان کے خیالات جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. اور اب ان کے ایک ریپرزینٹیٹیو کو BNP جو ہے اس کو ہم اگر دہشت گرد کہیں گے تو اس کا کیا اثرات مرتب ہوں گے یہ ہم نہیں سوچتے. ہم اپنا چھوٹا سا ایک وقتی سیاسی اور انتظامی فائدہ دیکھتے ہیں. اس کے لانگ ٹرم اثرات کیا ہوں گے یہ تو آپ اور میں جو ہے ابھی فی الحال کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ اگلا پرچہ آپ کے اور میرے اوپر بھی ہو سکتا ہے. مگر اس سب کا جو نچوڑ ہے، اگر میں ساری باتوں کو جو آپ کے ساتھ خبریں میں نے شیئر کی ہیں اور اس کے اوپر ہلکا تجزیہ بھی، بات چیت بھی کرتے رہے ہیں، اگر میں نچوڑ اس کا نکالوں تو بنیادی طور کے اوپر پاکستان کی جو حکومت اور پاکستان کی ریاست ہے اس کے تمام پلانز جو ہیں جیسا وہ چاہتے تھے، جس طرح سے چاہتے تھے، جب وہ چاہتے تھے، وہ کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں. پاکستان کے اندر اس وقت کسی قسم کی اپوزیشن کوئی جو ہے وہ مناسب طاقت نہیں رکھتی، نہ کوئی ان کا ویژن ہے، نہ کوئی ان کا ایجنڈا ہے، نہ کوئی ان کی پرنسپلز ہیں جس کے اوپر وہ ایکٹ کر کے، نہ ان کے اندر کوئی اتحاد ہے. پاکستان کے اندر واحد پارٹی جو اپوزیشن کرنا چاہتی ہے، لیڈ کر سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ معذرت کے ساتھ پورا نظر آ رہی ہے، کٹی ہوئی نظر آ رہی ہے حقیقتوں کے ساتھ. منصور علی شاہ کو آپ مختلف بلاگرز کے حوالے سے سنتے ہوں گے کہ ججز کو پتہ ہے کہ ہمارے پیچھے لوگ کھڑے ہیں، ہمارے پیچھے فلان کھڑا ہے. منصور علی شاہ یہ جانتے ہیں 26 ججز جو ہیں وہ منصور علی شاہ سے ووٹ لے لیں گے، 8 ججز منصور علی شاہ سے حلف لے لیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. وہ سب کا سب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا رہا ہے، وہ سب کا سب آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کا کچا چٹھا بھی کھل گیا ہے. سو بنیادی طور کے اوپر وہ باتیں جو میں آپ کو شروع دن سے کہتا چلا آ رہا تھا، جیسے کہتا چلا آ رہا تھا، اسی طرح سے وہ پوری ہو رہی ہیں. کیونکہ حقیقت جو ہے اس سے نظر چرا کر اپنے آپ کو ایک بہت خوبصورت مستقبل کا ایک پکچر دکھا کر کوئی فائدہ نہیں ہے. تجزیہ اور تبصرہ وہ مناسب اور بہتر ہوتا ہے جس کا حقیقت کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہو، اور وہی کوشش کرتا ہوں میں کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں. خیال رکھیے گا، اپنا کل ملاقات کریں گے انشاءاللہ تعالی. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.